बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी सहेली नाज़िया की शादी हुई तो वो बहुत खुश थी। हर वक्त अपनी सास की तारीफ़ें करती, शौहर से ज़्यादा तो उसके मुंह पर अपनी सास का ज़िक्र होता। कहती कि मैं तो उनकी टांगें भी दबा कर सोती हूँ, वो इतनी अच्छी हैं और इतनी नेक परवर हैं कि मैं दुआ करती हूँ खुदा हर किसी को मेरी जैसी सास दे। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को भी आसान करे, जैसे इन्होंने मेरे इस अज़दवाजी रिश्ते को, अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया है। उनके मशवरों पर अमल करते हुए मैंने अपने शौहर के दिल में भी जगह बना ली है। कुछ दिन गुजरे तो नाज़िया बड़े ही लगे लिपटे अल्फाज में मुझसे बातें करने लगी। बोली कि एक ख्वाहिश लेकर आई हूँ, रद्द मत करना। मैंने पूछा, बोलो, ऐसी भी क्या बात है कि तुम्हें लंबी तमहीद बांधना पड़ गई? कहने लगी, मेरे जेठ की शादी नहीं हुई, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा रिश्ता करवा दूँ, क्योंकि ये घर बहुत माकूल है। वो बहुत खुश थी और मुझे ऐसी बातें कह रही थी। फिर उसके घर का माहौल भी अच्छा था। मैंने कहा, तुम मेरे माँ बाप से बात कर लो, अगर वो हाँ कर देते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये तो अच्छा हो जाएगा, हम दोनों सहेलियाँ एक ही घर में रहेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैंने यूँ अम्मी अब्बू से नाज़िया की बात करवा दी। नाज़िया 2 दिन बाद ही अपने जेठ के साथ मेरे घर आ गई। उसके साथ उसकी सास भी मौजूद थी। न जाने क्यों मुझे वो सास बड़ी ही चालाक किस्म की औरत लगी थी। उसके चेहरे पर वहशत थी। नाज़िया तो कहती थी कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, बहुत ही नेक खातून हैं, मगर उसके चेहरे पर नूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो बहुत ही बेढंगी और चेहरे पर अजीब सी वहशत लिए हुए थीं। बात करते हुए भी उनका लहजा ऐसा था जैसे मक्कार और अय्यार लोगों का होता है। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं चुप रही थी। वो अजीब तरह के सवाल कर रही थी। घर के कामों के अलावा भी इन्होंने मुझसे बहुत कुछ जिसका कोई तुक नहीं बनती थी। कहने लगी, आज से पहले क्या किसी से दोस्ती वगैरह रही है? ये बात सुनकर मेरा तो जैसे दिमाग ही घूम गया। भाई, ये कोई बात तो नहीं है जो आप किसी की बेटी से पूछें, और वो भी तब जब आप रिश्ता लेने जाएं। मैंने कहा, नहीं अम्मा जी, मेरी तो किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। कहने लगी, फिर मेरे बेटे को तो तुमने पसंद किया ही होगा, वरना तो आजकल शादियां बिला वजह नहीं होती। मैं उनकी बात पर खामोश हो गई। फिर हंसकर बोली, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। उनके कहकहे भी अजीब से थे। सच कहूँ तो मैं उनका वो कहकहा देखकर ही डर गई थी। इतनी खौफनाक हंसी जैसे कोई जंगल की वीरानी में चुड़ैल की हंसी सुन ली हो। उनके जाने के बाद अम्मी अब्बू कहने लगे कि शुमाइला खातून बहुत नेक औरत हैं, उनका बेटा भी बहुत अच्छा और माकूल है, हमें तुम्हारी शादी वहाँ कर देनी चाहिए। मैं तो पहले ही नाज़िया से कह चुकी थी, अब अपने इन फजूल के वहमों की बुनियाद पर मैं ना तो नहीं कर सकती थी, पर कुछ था जो कि मुझे हज़म नहीं हो रहा था। मेरे अम्मी अब्बू ने ये रिश्ता पक्का कर दिया तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे लगता कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। खैर, मेरी शादी हो गई। रुखसती के वक्त मेरी देवरानी मेरे साथ साथ थी, यानी मेरी सहेली अब मेरी देवरानी बन चुकी थी कि मैं उसके शौहर के बड़े भाई से शादी करके उसके घर आ गई थी। जैसे उसने कहा था कि वो इस रिश्ते पर बहुत खुश होगी, लेकिन आज मुझे ये देखकर हैरानगी हुई थी कि उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं और वो बहुत परेशान लग रही थी। उसके होंठों से भी साफ लग रहा था जैसे वो बहुत देर रोती रही हो। नाक भी सूजी हुई थी। मैं ये देखकर उसे हंसने लगी, हालांकि मेरे रोने का वक्त था। क्या हुआ है नाज़िया, तुमने क्यों ऐसे मुंह सुझाया हुआ है? लगता है जैसे तुम मुझे अपनी जेठानी नहीं सौतन बनाकर ले जा रही हो। ऐसी ही बात है, उसने बेदहानी में कहा तो मैं चौंक पड़ी। क्या मतलब ऐसी ही बात है? अरे भाई, कुछ नहीं, यूं ही कहा है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे दिल में हज़ारों सवाल छोड़ गई थी। आखिर इतनी खुश रहने वाली लड़की को आज हुआ क्या था? जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ अपनी सहेली के आंसू थे, उसका रोया हुआ वो चेहरा जो मुझे बार बार सता रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी। सब लड़कियां मेरे इर्द गिर्द बैठी मुख्तलिफ बातें हंसी मजाक कर रही थीं कि वो मुझे कहीं नज़र न आई। मैंने एक लड़की से कहा कि नाज़िया को बुला कर लाओ। बड़ी मुश्किल से नाज़िया को मेरे पास लाया गया। देखा तो नाज़िया की हालत अब थोड़ी बेहतर हो चुकी थी, मगर उसकी चेहरे पर परेशानी अब भी नहीं गई थी। वो बार बार मेरी तरफ देखती, मेरे चेहरे को देखती, कभी मेरे हाथ अपने हाथों में लेती और बड़ी हसरत से मेरे दुल्हन वाले जोड़े को देखती। अल्लाह तुम्हें सब पहनना नसीब करे,
خدا کرے تمہیں میری بددعا نہ لگے۔ نازیہ کی یہ بات سن کر میرا دل خراب ہو گیا۔ نازیہ، یہ تم صبح سے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے کہ آج میری رخصتی کا دن تھا، مگر تم ایسی باتیں کر رہی ہو کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے ہی کوئی گناہ کیا ہو۔ نہیں، گناہ تو میں نے کیا ہے، وہ جلے کٹے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب ہے؟ تم صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی؟ پہیلیاں کیوں بجوا رہی ہو؟ میں نے کہا تو بولی، آہستہ آہستہ تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے تمہارے رشتے کے لیے اپنی ساس کو بتا دیا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو پونچھتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں بہت پریشان ہوئی تھی، کیونکہ میرے لیے اس گھر میں وہ واحد سہارا تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گھر کے لوگ کیسے ہوں گے، سو میں اسی سے باتیں پوچھنا چاہتی تھی۔ جب سب لڑکیاں چلی گئی تو مجھے بہت برا لگنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ میری دیورانی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پاس دودھ کے گلاس تھے، میرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بھجوائے ہیں۔ سنو نا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے نازیہ، خدا کے لیے میرے پاس بیٹھو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں، ڈر لگنا بھی چاہیے، اس نے پھر سے اسی لہجے میں کہا تو میں تڑپ اٹھی۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو نازیہ؟ تم مجھے خود ہی یہاں بیٹھا کر لائی ہو اور اب تم میرا اتنا سا ساتھ نہیں دے رہی۔ میں روتے ہوئے بولی۔ تب اس کا لہجہ نرم پڑ گیا، وہ میرے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی اور بولی، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن تم جو باتیں کر رہی ہو نا، وہ بہت دور ہیں حقیقت سے۔ تم دودھ پی کر سو جاؤ، زیادہ باتیں نہیں کرو، ذہن پر زور مت ڈالو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ نہیں، آج رات کو تم میرے ساتھ رہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک میرے شوہر نہیں آ جاتے۔ اچھا، تو کیا تم مجھے اس کے بعد بھی یہیں رکھنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی میں ماں جی کی ٹانگیں دبانے جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ تم ابھی بھی اپنی ساس کی ٹانگیں دباتی ہو؟ میں نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں، اب تم آ گئی ہو نا تو مل کے ٹانگیں دبائیں گے۔ ٹانگیں کیوں بھائی، گلا دبائیں گے، میں نے ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، اب تمہارے اور میرے شوہر کی ماں کی خدمت ہمیں مل کر کرنا پڑے گی۔ وہ بولی تو میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو اب میں چلتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ میری دیورانی کے چہرے پر بہت زیادہ خوف تھا، جسے میں پڑھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنی ساس سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے۔ جاتے جاتے میں نے اس سے پوچھا، نازیہ، تم تو کہتی تھی کہ تمہاری ساس بہت اچھی ہے، لیکن اب تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو۔ ارے بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ماں جی سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ اتنے میں میری نظر پیچھے پڑی تو دیکھا میری ساس اس کمرے میں کھڑی ہم دونوں کو گھور رہی تھیں۔ میں نے تمہیں کتنی دیر پہلے بلایا تھا، تم یہیں کھڑی گپے مار رہی ہو، انہوں نے بڑے ہی حاکمانہ لہجے میں کہا تو میری دیورانی یعنی میری سہیلی نازیہ ان کے ساتھ گئی۔ ساس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جسے میں ابھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر آ گئے، مجھ سے باتیں کرنے لگے اور ہم اپنی دنیا میں گم ہو گئے۔ صبح میری ملاقات ناشتے کی میز پر میری ساس سے ہوئی تھی۔ میری ساس بہت ہی غصے والی عورت لگتی تھیں، مگر بظاہر ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ مجھ سے کہتی کہ بیٹی تم نازیہ کا خیال رکھنا، کیونکہ نازیہ کے تو اب برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ نازیہ کے چہرے پر انہوں نے دیکھ کر کچھ اس طرح سے بات کی تھی کہ مجھے شک ہو گیا۔ برے دن؟ ایسا کیا کیا ہے نازیہ نے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے بغیر تو اس دنیا میں کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، ساس نے کہا تو میری دیورانی کے چہرے پر بے بسی اور پھیکی سی ہنسی پھیل گئی تھی۔ وہ مجھ سے شاید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پھر میری ساس نے باتیں شروع کر دیں، اور سناؤ بیٹی، کیا تمہیں میرا بیٹا یعنی کہ اپنا شوہر پسند آیا؟ ساس کی یہ بات سن کر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا، جیسے میں ان کے سوال کا جواب دے نہیں پاؤں گی، اور ویسے بھی یہ سوال بہت ہی بے تکا تھا۔ جی ماں جی، مجھے اپنے شوہر سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا، لیکن وہ تو تمہیں صبح ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اگلی بات کی تو کوئی بات نہیں، انہیں دفتر میں کام ہوگا تبھی تو گئے ہوں گے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگیں۔ اچھا، ابھی سے اتنی محبت؟ یہ محبت تو بہت ہی ظالم چیز ہے، شاید تمہیں ابھی زندگی کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے بیٹا، اگر تمہیں باہر گھومنے پھرنے جانا ہو تو مجھے بتانا، میرا بھانجا ہے شارق، وہ تمہیں باہر گھمانے لے جائے گا، بڑا ہی اچھا بچہ ہے۔ میں تو اسے اکثر کہتی ہوں کہ ہمارے گھر کے کرتا دھرتا تم ہی ہو،
میرے بیٹے تو گھر ہی نہیں آتے۔ نہیں ماں جی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی گھومنے پھرنے جاؤں گی۔ میری بات سن کر واپس بیٹھ گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے باہر جاؤ گی؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ انہوں نے پھر سے بڑے خطرناک لہجے میں کہا تو میں ڈر گئی۔ کیوں؟ کیا یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ میں نے سیدھا جواب دیا تھا، گناہ نہیں، لیکن بات کچھ یوں ہے کہ تمہارے شوہر کے پاس وقت تو ہوگا نہیں۔ اب سب لوگ کہیں گے کہ نئی نویلی دلہن ہے، اسے گھمایا پھرایا نہیں، شاپنگ نہیں کروائی۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم میرے بھانجے شارق کے ساتھ کل شاپنگ کرنے چلی جانا۔ نہیں ماں جی، میں ایسا نہیں کروں گی۔ شارق آپ کا بھانجا ہوگا، میرا تو نہیں ہے۔ میں نہ کسی کو جانتی ہوں، نہ میں اپنے شوہر کے علاوہ گھر سے نکلوں گی۔ میری بات سن کر ساس کو غصہ آ گیا۔ تم میرے آگے زبان چلا رہی ہو۔ میں اپنے بھانجے کو تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے بھیج رہی ہوں تاکہ تم گھوم پھر لو، اور تم میرے ہی منہ کو آ رہی ہو۔ جتنا تم نے آٹا کھایا ہے نا بیوی، اتنا میں نے نمک کھایا ہے۔ دوبارہ ایسی بات کی تو زبان کھینچ کر نکال دوں گی۔ اس گھر میں صرف میری چلتی ہے، اور ہاں، اگر تم نے میرے بھائی جانا تو مت جاؤ، مگر تم اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی۔ ساس کے منہ سے بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی میٹھی پیاری ہیں۔ بس ان کو تو صرف اور صرف اپنی بہوؤں کے وجود سے، ان کی زندگی سے، ان کے ہر ایک کام سے کیڑے نکالنا تھے اور اپنی مرضی چلانا تھی۔ میں تو ایک ہی لمحے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آخر ہم سب سے چاہتی کیا ہیں۔ لیکن ابھی تک میری دیورانی یعنی کہ نازیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاید اسی لیے وہ پریشان رہتی اور اپنی ساس کی خدمتیں کرتی رہتی۔ وہ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر میری ساس نے انہیں فون کر کے کہہ دیا کہ گھر میں سامان کے لیے کچھ چیزیں تھوڑی پڑ رہی ہیں، تم آتے ہوئے وہ لے آنا۔ چیزیں بھی ایسی تھیں جو کہ کافی دور دراز کے بازاروں سے ملتی تھیں۔ اب بیچارہ میرا شوہر گھر کیسے آ پاتا؟ اب تو رات کے 9 بج رہے تھے، ابھی تک وہ گھر نہیں آئے تھے۔ میں جتنی پریشان تھی بتا نہیں سکتی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئیں تو میں اکیلی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ابھی تک نہیں آیا؟ انہوں نے ایسے کہا جیسے کہ میری ساس نہیں بلکہ سوتن ہوں۔ ماں جی وہ آ جائیں گے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ کیا آپ پریشان ہو رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے؟ میں نے کہا، نہیں بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں بیٹی، میں تو تمہارے لیے پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ بات سنو، مجھے غصہ بہت آتا ہے، ساس نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہیں جو بھی کہا اس سب کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، لیکن میں کیا کروں، بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہونا تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میری بیٹیاں بھی اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں۔ دیکھو 6 مہینے سے مجھ سے ملنے نہیں آئیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنے اس غصے والے مزاج سے سبھی کو کھو دوں گی۔ کسی کو یقین نہیں آتا کہ میں ایسی باتیں غصے میں کرتی ہوں، مگر بیٹی یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب کیا بولنا ہے، اسی لیے تو سب لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب تم بھی ناراض ہو جاؤ گی تو میری آخری امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ میں چاہتی ہوں میرے گھر میں امن اور محبت ہو، لیکن میں نے تم سے پہلے ہی دن ایسی باتیں کر کے تمہارا دل کھٹا کر دیا۔ یقین کرو میری جان، میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں جیسی نظر آتی ہوں۔ میں سخت نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں بتاتی ہوں، محبت کا پہلا نشان تحفہ ہوتا ہے نا۔ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، تم دیکھو گی تو بہت خوش ہو جاؤ گی۔ میری ساس یہ کہہ کر اٹھنے لگیں، لیکن پھر ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ہائے ہائے میرے جوڑ، میں تو مر گئی آج، لگتا ہے کہ آج میری جان نکل جائے گی۔ میری ساس یہ کہہ کر رونے تڑپنے لگیں۔ ارے ماں جی کوئی بات نہیں، میری بھی غلط فہمیاں دل سے صاف ہو چکی تھیں، سو میں ان سے بات چیت کرنے لگی تھی، ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ آپ اتنی فکر نہیں کریں، آپ مجھے کل تحفہ دے دیجیے گا نا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں بیٹی، میں نے بہت شوق سے لایا ہے، تحفہ بھی بہت قیمتی ہے، میں تمہیں دینا چاہتی ہوں، اب تم انکار نہیں کرو گی، مجھ سے وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن وہ تو تحفہ میرے کمرے میں ہے، تم جاؤ، جا کر خود لے آؤ، مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا، ابھی نازیہ آئے گی، میری ٹانگیں دبائے گی تو تبھی کہیں میں چل پاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگیں۔ مجھے نہ جانے کیوں ساس کی یہ ایکٹنگ بہت بھونڈی لگی تھی، لیکن چونکہ ان کے اچھے رویے کی وجہ سے مروت کی ایک دیوار ہمارے بیچ بھی قائم ہو گئی تھی، تو میں اٹھ کر وہ تحفہ لینے چلی گئی جو کہ ساس کے کمرے میں تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک سنہری رنگ کا ڈبہ تھا جس میں بہت سارے زیورات تھے اور بہت ہی قیمتی زیورات معلوم ہوتے تھے۔ میں ابھی ان زیورات کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے میں ایک لڑکا داخل ہوا۔
لڑکا تقریباً 25-26 سال کا تھا۔ وہ میری طرف عجیب غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں شارق ہوں، آپ کی ساس اماں کا لاڈلا بھائی، وہ اپنے کالر اکڑاتے ہوئے بولا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، میں تو بس تم سے ملنے آیا ہوں۔ تم اس گھر کی نئی بہو ہو نا، تو اس ناطے سے میرا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ بولو، کوئی خدمت چاہیے تو مجھے بتانا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ نادیہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ نازیہ اس لڑکے سے ہنسی خوشی باتیں کرنے لگی، جبکہ وہ لڑکا نازیہ کو بھی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں، میں نے دیکھا میری ساس کمرے کے باہر کھڑی نازیہ کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھیں۔ اماں جی، آپ کو تو جوڑ میں درد تھا؟ میں نے بھی ان سے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا، کیونکہ اگر جوڑ کا درد اتنا ہی گہرا تھا تو میرے یہاں آنے کے بعد وہ اتنی جلدی پیچھے کیسے آ گئی تھیں؟ ہاں درد تھا، ذرا دیر کے لیے تھا، اب ٹھیک ہو گیا، ساس نے بات بناتے ہوئے کہا۔ نازیہ، میں نے تجھے کام دیا تھا نا کچن میں کرنے کے لیے، تو نے وہ کیا نہیں، یہاں کیا کر رہی ہے؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں ہے، ہلدی والا دودھ لانے کو کہا تھا، کہاں گیا وہ دودھ؟ ساس نے نازیہ کو بڑے غصے بھرے لہجے میں پوچھا تو میں بھی ڈر گئی تھی۔ ماں جی، میں دودھ لے کر ہی تو آئی تھی، آپ کمرے میں نہیں تھیں۔ یہ کہہ کر نازیہ نے دودھ ان کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھی طرح سمجھتی ہوں میں تیری چالاکیاں، تو جو کرنا چاہ رہی ہے نا، میں ہونے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر ساس نے مجھے اور شارق دونوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر ساس نے نازیہ سے کہا کہ میری ٹانگیں دباؤ، میں بہت تھک گئی ہوں، اور کمرہ بند کر دیا۔ ہم دونوں کمرے کے باہر کھڑے رہ گئے۔ شارق بھی اپنی دم ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ سچ کہوں تو وہ مجھے کسی آوارہ کتے سے زیادہ نہیں لگا تھا، اس کی حرکتیں بہت ہی غیر معقول تھیں۔ خیر وہ تو وہاں سے چلا گیا، میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے نازیہ کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ہلکا ہلکا رو رہی تھی اور اپنی ساس سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر ایسا بھی کیا جرم ہو گیا نازیہ سے کہ میری ساس اس پر جسمانی تشدد کر رہی تھیں۔ میں ابھی باہر ہی کھڑی تھی، میں نے سوچا کہ میں نازیہ کو یہاں سے لے کر جاؤں گی، کیونکہ یہ تو بہت ہی عجیب بات تھی کہ میری ساس اسے مار پیٹ رہی تھیں، اس پر تشدد کر رہی تھیں۔ تبھی میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا تو نازیہ نے لپک کر دروازہ کھولا۔ نازیہ، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر نازیہ اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ بس کچھ نہیں، میں یوں ہی رو رہی تھی۔ یوں ہی نہیں رو رہی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رو رہی ہے، پیچھے سے میری ساس نے آواز لگائی۔ ہاں تو صحیح ہی تو کہہ رہی ہوں، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے رو رہی ہے یہ۔ ساس نے یہ کہہ کر میری دیورانی کو وہاں سے دفع ہونے کا حکم دیا۔ مجھے یہ سب رویہ بہت عجیب لگا۔ نازیہ میرے گلے سے لگ کر رونے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گئی۔ تب نازیہ نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ یہ عورت جو تمہیں بہت نیک لگ رہی ہے، شروع میں مجھے بھی ایسی ہی لگی تھی، لیکن یقین کرو یہ تو پوری ڈائن ہے۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے بھی شروع میں گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے مجھے بھی یہی کہا کہ تم میرے بھانجے کے ساتھ گھومنے چلی جاؤ۔ میں اس بڑھیا کی باتوں میں آ گئی اور اس شارق لفنگے کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی گئی۔ میری ساس نے مجھے ایسا کرنے پر خود مجبور کیا تھا۔ میری کوئی ایسا کرنے کی نیت نہیں تھی، مگر میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے شوہر کو ہی میرے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ کہا کہ اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، سو میں اس پر نظر رکھوں گی۔ میرے شوہر کو بھی میری یہ حرکت بری لگی، تب وہ مجھ پر شک کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے ایسا ہی کیا، مجھے اپنے کمرے میں دوا لینے کے لیے بھیجا اور پیچھے سے شارق کو بھی کمرے میں بھیج دیا۔ اسی وقت میرا شوہر آ گیا اور بس پھر کیا تھا، وہی تماشنے لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں بچا لیا۔ یہ بہت مکار عورت ہے، اب بھی مجھے یہ کہہ کر بلیک میل کرتی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں ماروں گی، ستاؤں گی، تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف غلط باتیں سناؤں گی، پھر وہ تم پر یقین نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر نازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نازیہ، تم اتنا کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس بڑھیا کو ٹیکنالوجی کا تو ذرا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال کوندا، اب جب یہ تمہاری ساس ایسی باتیں کرنے لگے نا تو فون میں ساری ریکارڈنگ سیو کر لینا، پھر اپنے شوہر کو سنانا، یقیناً وہ اس کی ساری باتیں سن کر تمہارا ساتھ دے گا
اور اگر تم سمجھتی ہو کہ تم اپنے شوہر کو جیت سکتی ہو تو اسے یہ سب باتیں بتاؤ۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ ساس تو ایک ایسا رشتہ ہے جو عزت اور احترام کا ہے۔ ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ تمہیں ایسی غیر مناسب باتیں کریں۔ میں نے اپنی دیورانی کو کافی سمجھایا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اگلے ہی دن اپنی ساس کی وہ ریکارڈنگز حاصل کر لیں جس میں وہ نازیہ کو دھمکا رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، بیٹے ماں کی لاج رکھتے ہوئے خاموش تو ہو گئے، مگر ان کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے اٹھ گیا، اور اس دن کے بعد سے میری دوست نازیہ پر کبھی اس کے شوہر نے شک نہیں کیا۔ کہنا یہی چاہوں گی کہ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔